अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का नया नावल है कातिल इश्क, जो पेश किया जा रहा है ड्रीमर हालिम की फरमाइश पर। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे नावल पसंद आते हैं, मेरा काम पसंद आता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं अब नावल की तरफ। नावल कातिल इश्क, जिनकी राइटर हैं फातिमा नियाज़ी। सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। जगह जगह से टूट फूट की शिकार उस सड़क के एक तरफ घने दरख्तों को खारदार झाड़ियों का कब्जा था। शाम अपने कदम जमाने के पर तोल रही थी। मौसम भी कुछ सर्द सा हो रहा था। एक तरफ एक स्कूटर उल्टा पड़ा था। करीब ही वो दरख्त से टेक लगाए बैठी थी। उसे गालबन ठंड लग रही थी। जैकेट की आस्तीनें उंगलियों के करीब ला रखी थी। स्याह जीन्स गर्द से अटी पड़ी थी। वो मुसलसल कराह रही थी। मलून इंसान, तुझे अल्लाह पूछेगा तूने सरशाल को तकलीफ पहुंचाई है। वो गुस्से से बुड़बुड़ाई। सरशाल की बच्ची, इस वक्त सिर्फ अल्लाह को याद करो। अंदर की आवाज़ पर अमल करते हुए उसने फौरन आयतों का विर्द शुरू कर दिया। या अल्लाह जी, भेज दें किसी इंसान को, किसी जानवर से पहले, वरना शायद मेरी हड्डियाँ ही घर पहुँचेंगी। अल्लाह, मैंने अभी इतनी लंबी ज़िंदगी जीनी है। मिनाल की शादी में डांस करना है, इतने अरमान है मेरे। अभी तो मैंने अपने भांजे भतीजे गोद में खिलाने हैं, प्लीज़ अल्लाह जी। वो आंखें बंद किए मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। जब गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़ पर चौंक कर आंखें खोली। प्यारे अल्लाह जी, इतनी जल्दी सुन ली। खुशी से मुस्कुराकर आसमान को देखा। तफसीली निगाह सामने खड़े शख्स पर डाली। सांवला मगर पुरकशिश चेहरा था। स्याह पैंट और नीली शर्ट। वो आम से हुलिये में था। मैडम, मे आई हेल्प यू? यस, आई एम इंजर्ड। वो शख्स सर हिलाकर उसकी तरफ बढ़ा और हाथ बढ़ाकर उसे सहारा दिया। वो कराह कर खड़ी हुई और लंगड़ाते हुए उसके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ी। उसने सहारा देकर उसे गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ा। अरे रुको, मेरा स्कूटर, उसने तेज़ी से कहा। उस शख्स ने अजीब सी निगाह उस पर डाली, जैसे उसकी अक्ल पर मातम करने का दिल चाह रहा हो। मिस, स्कूटर को फिलहाल छोड़ें। शुक्र करें आपकी जान बच गई इस जंगल और यहाँ के जानवरों से। ये स्कूटर जान से ज़्यादा अजीज़ है मुझे, मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकती, वो ढिठाई से बोली। ठीक है, चले उतरे और इंतज़ार करें किसी ट्रक का जो आकर आपके साथ आपकी स्कूटर को भी रेस्क्यू करे, वो संजीदगी से बोला। जरशाल तपती निगाह से उसको देखने लगी। कार की छत पर रख दें, वो ढिठाई से बोली। देखिए मैडम, मेरे पास ना इतना फजूल वक्त है, ना मुझे किसी से बहस करने का शौक। सड़क की हालत देखिए, ऐसे में आपका स्कूटर नहीं घसीट सकता। चलना है तो बोले, वरना मैं चला जाता हूँ। इडियट, स्टूपिड, वो बुड़बुड़ाई आवाज़ बआसानी उस तक पहुँच चुकी थी। उसे सख्त नज़रों से घूरता वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। हाशिम विला के लॉन में एक तरफ रंग बिरंगे तोतों का पिंजरा था। उससे ज़रा फासले पर एक बिल्ली बैठी थी। करीब एक दरख्त था जिसके साथ एक लकड़ी की सीढ़ी रखी थी। दरख्त के शाख पर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई गई थी और उसकी जालीदार खिड़की से एक बंदर झांक रहा था। ये जरशाल के पाले गए जानवर थे। अंदर लाउंज में मुसलसल माँ जी रोई जा रही थी। सरी, कहाँ चली गई मेरी जान? माँ जी, प्लीज़ हौसला रखें। गए हैं ना उसकी तलाश में, वो मिल जाएगी। मिनाल ने माँ जी के कंधे पर हाथ रखकर उनको तसल्ली दी। अब अपने ही सर पर चढ़ा रखा है उसे माँ जी, उसकी हर शरारत पर उसे संजीदा न लेना आपकी गलती है, निगत बेगम नखूद से बोली। जरशाल नामी तोते में माँ जी की जान बंद थी। वो दूसरे तमाम पोते पोतियों से ज़्यादा उसे फोकियत देती थी। माँ जी ने उनकी बात अक्सर नज़रअंदाज कर दी थी। जबकि मिनाल ने सिर चौंकर अपनी माँ को देखा। मॉम प्लीज़, ये बातें इस वक्त करने की नहीं है। निगत बेगम ने सर झटक कर निगाह फेर ली। उसका फ़ोन बंद है, सुबह से भूखी है बच्ची, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। शाजिया बेगम परेशानी से बोली। उनको जरशाल उसी तरह प्यारी जैसे उनकी अपनी बेटी हो। वैसे आप यहाँ आई क्यों थी? क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब था, वो तिनक कर बोली। जी, नज़र आ रहा है वो तो। शट अप, वो दृष्टि से बोली। पहले ही मेरा पैर दर्द
ہو رہا ہے؟ اتنی تکلیف میں ہوں اور آپ میرا انٹرویو لینے بیٹھ گئے ہیں۔ اسکوٹر جانے کا غم سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ اس بد لحاظ لڑکی سے مزید کوئی بات کرنے کا ارادہ ترک کر کے اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ گھر؟ یہی میں پوچھ رہا ہوں، گھر کہاں ہے آپ کا؟ وہ دانت پیس کر ضبط سے بولا۔ کلفٹن۔ اس نے اپنا ایڈریس بتایا۔ اوکے، یہ لیں، اسے کھا لیں۔ پانی کی ایک بوتل اور بسکٹ کا ایک پیکٹ اس نے اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ میں یہاں بلیک میلر سے ملنے آئی تھی، وہ بولی۔ تو؟ وہ سرد موری سے بولا۔ آپ نہیں پوچھا تھا؟ ایک تو میرا اسکوٹر آپ کی وجہ سے کھویا ہے، اب معاف کر کے بات کر رہی ہوں تو سر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمیز سے جواب دیں۔ انسان کو سامنے سے عزت کی توقع تب ہی رکھنی چاہیے جب اسے دوسروں کو عزت دینی آتی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ زرشال نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہ ہو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ یوشے۔ اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ میرا نام زرشال ہاشم ہے۔ میں نے پوچھا آپ سے؟ ہاں، ذرا سا منہ کیا لگا لیا، یہ تو سر ہی چڑھ گیا بندر، وہ بڑبڑائی۔ یوشے ضبط سے گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ویسے تو میں بدتمیز نہیں ہوں، لیکن جب میرا موڈ خراب ہوتا ہے تو بن جاتی ہوں۔ انسان کی تمیز اور تربیت کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ غصے میں ہو۔ تو کیا مطلب ہے تمہارا کہ میں بدتمیز ہوں؟ نہیں نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ اس وقت وہ اس سے مزید بحث ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسی عجیب لڑکی تھی، فوراً موڈ بدل کر دوبارہ اس سے باتوں میں لگ جاتی ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بزنس کرتا ہوں، اس نے اب کے نرمی سے جواب دیا۔ اوہ اچھا، میں اسٹوڈنٹ ہوں ایف ایس سی کی، اور وہ شروع ہو چکی تھی، اب اس کی زبان کا رکنا آسان نہیں تھا۔ یوشی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ماں جی کی حالت مسلسل بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں نڈھال سی صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ منال ان کے ساتھ بیٹھی مسلسل انہیں کچھ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سامنے صوفے پر نگہت بیگم چہرے پر بیزار تاثرات سجائے بیٹھی تھی۔ شازیہ بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ گھر کے تمام مرد آفس سے آنے کے بعد سے زری کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن اس کے اسکوٹر کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا تھا۔ اوپر کمرے میں اذلان بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، وہ بھی شام سے اس کو تلاش کرتا اب گھر آیا تھا۔ چہرہ ستا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ زری کہاں ہو؟ پلیز واپس آ جاؤ، اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ اذلان یوں تو اس سے خوب لڑتا تھا، مگر اس وقت اس کی سانسیں بھی اپنی جگہ نہیں تھیں، اسے کھونے کا ڈر روح کھینچ لینے کی سکت رکھتا تھا۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ جی انکل، کچھ پتہ چلا زری کا؟ وہ بے چینی سے بولا۔ نہیں بیٹا، وہ یہاں موجود نہیں ہے، اس کا اسکوٹر ہمیں کٹی پہاڑی کے جنگل کے قریب سے ملا ہے، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ جنگل اتنا گھنا بھی نہیں ہے کہ کسی انسان کو ڈھونڈنا مشکل ہو، اور یہاں جانور بھی صرف سانپ اور باقی عام جانور ہو سکتے ہیں، اس لیے ایسا کہہ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی جانور کا شکار ہوگی ہو۔ اوکے، اس نے بے دلی سے فون کاٹا۔ دوسرا فون اپنے بابا کو ملایا۔ ہیلو ڈیڈی، زری کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں بیٹا، لیکن فکر مت کرو، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ اس نے مایوسی سے سن کر فون کاٹ دیا اور موبائل پلنگ پر اچھال دیا۔ گاڑی فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ کب آئے گا گھر؟ کتنی دیر سے ہم سفر کر رہے ہیں؟ اتنی دیر سے بولتی وہ جب چپ ہوئی تو اسے اس بات کا احساس ہوا۔ کہیں تم مجھے کڈنیپ تو نہیں کرے؟ تمہیں میں شکل سے کڈنیپر لگتا ہوں؟ یوشے سرد موری سے بولا۔ چپ کر کے بیٹھی رہو۔ کیوں چپ کر کے بیٹھی رہوں؟ کب سے گاڑی چلا رہے ہو، وہ بھی اتنی سپیڈ سے؟ اب تک تو ہم اسلام آباد تک پہنچ جاتے۔ یوشے چپ رہا۔ بولو، جواب تو مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ چیخی۔ یوشے نے ہاتھ گھما کر زور سے اس کو دے مارا۔ اچانک پڑنے والے جھٹکے سے اس کا سر زور سے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا اور وہ اسی وقت ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ یوشے نے احتیاط سے اس کا سر تھاما اور سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کے لبوں پر عجیب سی مسکان سجی تھی۔ گاڑی ایک خوبصورت کوٹھی کے آگے رکی، اس نے تیزی سے ہارن بجایا۔ باوردی سیکیورٹی گارڈ نے فوراً گیٹ کے پٹ کھولے۔ سلام سا، وہ کہتے کہتے رکا تھا۔ حیران نگاہیں اس کے بازوں میں بھری زری پر تھی۔
یوشے نظر انداز کرتا اندر بڑھ گیا۔ آگے بڑھتا ہوا وہ اندر داخل ہوا۔ بختاور مائی، اس نے بآواز کسی کو پکارا۔ اگلے لمحے ہی کہیں سے ایک ادھیڑ عمر خاتون برآمد ہوئی۔ ان کے چہرے پر بے حد حیران سے تاثرات تھے۔ فرسٹ ایڈ باکس لے کر میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں آ جائیں، وہ تحکم سے کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پیچھے بختاور بی بی حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ چند لمحے بعد وہ دوبارہ نیچے آیا، اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ملایا جو فوراً ہی اٹھا لیا گیا۔ یوشے؟ ہاں مایا، میں بول رہا ہوں۔ خیریت ہے اس وقت، اتنے دن بعد؟ ہاں ضروری کام ہے، تم گھر آ جاؤ ابھی میرے، میں یہاں زیارت والے گھر میں ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو، تم کب آئے اور اس وقت کیا کام ہے؟ مایا حیران پریشان سی بولی۔ آ جاؤ پھر بات کرتے ہیں۔ کیسی بات اور تم کب آئے؟ وہ ہنوز سمجھ نہیں پائی تھی۔ مایا تم آ جاؤ پھر بات کرتے ہیں، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی اور گہرے سانس لے کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ مایا گاڑی سے اتری اور تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ انداز میں بے چینی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بختاور بی بی نظر آ گئی۔ مائی، یوشے کہاں ہے؟ اوپر کونے والے کمرے میں ہے، انہوں نے کہا۔ وہ اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ سرشال پلنگ پر بیٹھی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ جنگل وحشی انسان ایسے کسی کو کڈنیپ کرتے ہیں؟ وہ چلائی۔ اگلی دفعہ پوچھ لوں گا تم سے، تم سکھا دینا کیسے کرتے ہیں، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر ذرا آگے ہوا تاکہ روئی سے اس کا زخم صاف کر سکے۔ آگے مت آنا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، جانتے نہیں ہو مجھے میں کیا کر سکتی ہوں، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہے، میں جانتا ہوں، تم صرف راکٹ کی رفتار سے زبان چلا سکتی ہو، اس نے کہتے ہوئے روئی اس کے ماتھے پر رکھی تو وہ بلبلا اٹھی اور زور سے اس کو پرے دھکیلا، لیکن وہ ذرا بھی نہیں ہل سکا۔ سیدھے طریقے سے مجھے ڈریسنگ کرنے دو ورنہ… کیا ورنہ؟ ہاں کیا؟ زرشال نے اس پر مکوں اور تھپڑوں کی برسات کر دی۔ یوشے نے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہی ہاتھ سے دبوچ لیں اور سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ اسی دوران کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پلیز مجھے بچائیں، کوئی ہے؟ اس نے مجھے کڈنیپ کیا ہے، کوئی ہے؟ دستک سن کر زرشال پھر چلانے لگی تھی۔ یوشے نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ چھوڑے اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ چند لمحے پہلے جس احساس ندامت اور رحم کا احساس اس کے دل میں جاگا تھا، اب اس کی جگہ پھر طیش نے لے لی تھی۔ چلانا بند کرو، یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہیں بچانے، سمجھی تم؟ غصے سے کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کے باہر مایا کھڑی تھی۔ کون ہے اندر؟ وہ الجھن سے بولی۔ یوشے نے دروازہ لاک کیا اور نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ مایا تیز قدموں سے چلتی اس کے پیچھے لپکی۔ کیوں بلایا ہے، بتاتے کیوں نہیں، اور اندر یہ لڑکی کون ہے؟ وہ تنک کر بولتی صوفے پر براجمان ہوئی۔ یوشے بھی قریب بیٹھا اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ اذلان شاہ یاد ہے؟ یوشے نے آہستگی سے سوال کیا۔ ہاں، مایا نے کہا۔ یہ اس کی کزن ہے۔ کیا؟ مایا اچھل پڑی۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو، کیا تم نے اسے کڈنیپ کی ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ محض ایک اتفاق ہے، قدرت نے مجھے موقع دیا اور میں نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا، وہ سکون سے بولا۔ تم پر یقین ہو کہ یہ اس کی سسٹر ہے؟ سسٹر یا کزن کا مجھے نہیں پتا، اسی کی عزت ہے یہ، میں صرف اتنا جانتا ہوں، وہ سنگین لہجے میں بولا۔ کیا نام ہے اس کا؟ سرشال ہاشم شاہ۔ کیا کرو گے اب تم؟ سوچا نہیں ابھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو یوشے؟ تم کو اذلان سے بدلہ لینا ہے نا، تو بیچ میں اس معصوم کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ This was altogether strange for a person of your type. You were my ideal, but now you don't deserve forgiveness. تم جیسے اچھے انسان سے اس کی توقع نہیں تھی، تم میرا آئیڈیل تھے، لیکن اب تم معافی کے لائق نہیں ہو۔ مایا نے بات مکمل نہیں کی تھی جب یوشے وہاں سے اٹھ گیا۔ You may go now. تم اب جا سکتی ہو۔ میں نے کم از کم اس لیکچر کے لیے ہرگز نہیں بلایا تھا۔ جاؤ مایا، سرد موری سے کہہ کر وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ مایا تعصب سے گھری بیٹھی رہ گئی۔ اتنے ٹائم بعد اس نے مجھے خود سے بلایا تھا، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ اف مایا، یہ اچھی لڑکی بننے کا ناٹک تم کسی اور وقت کر سکتی تھی۔ وہ اپنے آپ میں بڑبڑاتی وہاں سے اٹھی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ مینال نے ماں جی کو نیند کی گولیاں دے کر سلا دیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے کٹ رہی تھی، سکوت کا عالم تھا۔
اذلان سڑک کنارے اپنی کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ احد جنید صاحب کے ساتھ تمام اسپتال مردہ خانے کھنگال چکا تھا۔ زبیر صاحب پولیس کے سر سوار تھے۔ مختلف جگہوں پر چھاپوں کے باوجود کہیں سے اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ لاؤنج میں سب لبوں پر چپ کا قفل لگائے بیٹھے تھے۔ کیا کہے گی دنیا، ہم سے ایک یتیم بچی نہیں سنبھالے گی؟ زبیر صاحب بولے، ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ کی ماں نے اسے سر چڑھا رکھا تھا۔ جوان لڑکی ہے، معلوم نہیں زمین نکل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا۔ نکہت بیگم شوہر کو دیکھ کر بولی، موم، چھوٹی چچی سے معلوم کریں کیا خبر ان کے پاس ہو۔ حزین نے شازیہ بیگم کو دیکھ کر کہا، ماں کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتی وہ، کیوں جانے لگی اس کے پاس؟ الٹا خبر پھیلانے والی بات ہوئی یہ تو۔ شازیہ بیگم کے بجائے نکہت بیگم بیزاری سے بولی، چھوٹی ممی، دنیا کی فکر چھوڑ دیں، اس وقت صرف اور صرف زری کا سوچیں۔ مجھے کیا پڑی ہے اس پھاپے کٹنی شیطان کی خالہ کو سوچ کر اپنی نیندیں حرام کروں؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائیں۔ اسی پل اذلان اندر آتا دکھائی دیا۔ بال بکھرے تھے، جیکٹ ایک ہاتھ میں تھی، سرخ آنکھیں بوجھل تھیں، جوتے گرد سے اٹے پڑے تھے۔ لاؤنج سے گزرتا وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نکہت بیگم اٹھ کر اس کے پیچھے لپکیں۔ میرا بچہ، کھانا کھا لو، کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ نظر انداز کرتا اوپر چڑھ گیا۔ نکہت بیگم پریشان سی کھڑی رہ گئیں۔ اذلان کمرے میں داخل ہوا، جیکٹ ایک طرف پھینکی اور پلنگ پر گر گیا۔ اذلان، تم ابھی زندہ ہو، مرے کیوں نہیں؟ خدا کا خوف کرو، کیوں شادی سے پہلے بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ ہائے سچی، میری شادی تم سے ہونی ہے؟ وہ ایک دم خوشی سے چلا کر بولی تھی۔ او ہو، مجھ سے شادی ہونے کی اتنی خوشی؟ ہائے رے خوش فہمیاں، میں تو اس لیے خوش ہو رہی تھی کہ تمہاری ممی کی بہو بن کر ان کا جینا حرام کرنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ سچ؟ چلو پکا پرومس کرو جلدی کہ مجھ سے ہی شادی کرو گے۔ زرشال، تم ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ میرے روم سے، اذلان غصے سے گھور کر بولا تھا۔ ہاں ہاں جا رہی ہوں، مجھے کوئی شوق ہے بھلا اس کباڑ خانے میں گھسنے کا؟ منہ چڑھا کے وہ اس کو چھیڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اذلان گہری سانس لے کر وہ حال میں وارد ہوا۔ سورج کی روشنی نے زمین کو اپنے حصار میں تو لے لیا تھا، لیکن ٹھنڈ کا احساس برقرار تھا۔ زرشال کمرے میں پلنگ پر اپنی ڈھیلی جینز کے پائنچے اوپر کیے اپنے زخم کا معائنہ کر رہی تھی۔ منوس مارا، گن چھین لیتا، دھکا دینا ضروری تھا؟ وہ بڑبڑائی اور انگلیوں کی پوروں سے گھٹنا دبانے لگی۔ سر پر بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اور اس بندر نے بھی کس سے پنگا لے لیا، اب دیکھے کیسے اس کا جینا دوبر کرتی ہوں، خود چل کر مجھے گھر چھوڑ کر آئے گا۔ اسی پل دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا اور قہر آلود نگاہوں سے یوشی کو گھورا۔ مجھے گھر جانا ہے، غصے سے بولی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا آیا اور پلنگ کی پائنتی کے قریب بیٹھ گیا۔ زرشال کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے، لیکن وہ ساکت بیٹھی خون آلود نگاہوں سے اس کو گھورتی رہی۔ گھورنا بند کرو اور اسے اپنے پیر کا زخم صاف کر کے پٹی باندھ لو۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہارا منہ نوچ لوں، درندے کہیں کے، اور میں کوئی تمہاری غلام نہیں ہوں جو مجھے یوں حکم دے رہے ہو۔ نہیں کرنا کوئی زخم صاف، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور کھانا لے کر آؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ قہر آلود لہجے میں بولی۔ بچوں کی طرح سلوک مت کرو، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے دوائیوں کا ڈبہ اس کے آگے رکھا۔ کھانا تبھی ملے گا جب تم میری بات مان لو گی۔ میں اپنی بات مان لوں وہ بڑی بات ہے، مجھ سے فرما برداری کی امید مت رکھنا۔ نہیں دینا کھانا تو مت دو، وہ بھی اسی لہجے میں بولی۔ یوشی ایک سخت نگاہ اس پر ڈال کر پلٹ گیا۔ دفع ہو جاؤ، غرق ہو جاؤ، مر جاؤ، ذلیل انسان، گدھیرے، تمہاری لاش کو چوہے کھا جائیں، وہ پیچھے سے چلائی تھی۔ اور دو بددعائیں، میری تو پوری نہیں ہوئی، شاید تمہاری پوری ہو جائیں، مسکراتے ہوئے کہتا وہ کمرے سے نکلا اور دروازہ بند کر گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ دوبارہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ یوں ہی بیٹھی تھی، دوائیوں کا ڈبہ بھی یوں ہی رکھا تھا۔ یوشی نے سخت نگاہ اس پر ڈالی اور کھانے کی ٹرے اس کے قریب رکھی، خود ذرا فاصلے پر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہے، اب یہاں بیٹھ کر میرے نوالے گنو گے؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں، سڑو کہیں کا۔ وہ عادت کے مطابق بڑبڑائی اور چمچ سے پلاؤ کا ایک لقمہ لیا۔ اپنا کوک چینج کرو، بد ذائقہ کھانے کی عادت نہیں مجھے۔
تم اپنے باپ کے پیسوں سے 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کرنے نہیں آئی، چپ چاپ کھانا کھاؤ، یوشی درشتی سے بولا۔ میرے سامنے بیٹھو گے تو میری باتیں سننی پڑیں گی، چپ چاپ سنو یا پھر اٹھ جاؤ یہاں سے، منہ بنا کر وہ سنجیدگی سے بولی۔ یوشی نے تپ کر اسے دیکھا۔ کیسے برداشت کرتے ہیں تمہارے گھر والے؟ وہ تو جیسے تیسے کر لیتے ہیں، لیکن ان کا عذاب اپنے سر لے کر تم نے غلطی کر دی ہے۔ یوشی زور سے ہنس پڑا۔ تم اپنے آپ کو عذاب کہہ رہی ہو؟ ہاں، تم جیسے کے لیے میں ایک عذاب ہی ہوں۔ بہتر ہوگا مجھے جانے دو، ٹرسٹ می، میں سعدی یوسف بن کر تم پر ہرگز کیس نہیں کروں گی۔ کیا مطلب؟ میں کہتی ہوں سعدی کو نمل کا ہیرو ہونا چاہیے تھا، لیکن منال کو فارس ہی پسند ہے۔ یہ کون ہے دونوں؟ تم نمل کے بارے میں نہیں جانتے؟ کیا فائدہ ہے پھر تمہاری زندگی کا؟ ڈوب کے مر جاؤ، وہ بڑبڑائی۔ ہمیشہ کی طرح یوشی سن ہو چکا تھا، تب کر اسے گھورنے لگا۔ اذلان اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، سفید ٹی شرٹ، سیاہ جینز، بال ماتھے پر بکھرے تھے، چہرہ اداس، آنکھوں میں ویرانیوں کا سایہ تھا۔ اذلان سنو تو۔ ہاں سناؤ، اذلان نے تیکھی نگاہ اس پر ڈالی۔ ایسے مت دیکھو، تم سے ادھار مانگنے نہیں آئی، اچھا؟ وہ بھی تن کر بولی۔ واہ، یعنی چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے۔ حد ہوگی ہے، اتنی بدتمیزی کرنے کے بعد تم کو سوری کرنا چاہیے، تم آگے سے بدتمیزی کر رہی ہو، اذلان نے غصے سے کہا۔ اچھا سوری نا، اذلان کا منہ کھلا رہ گیا۔ زرشال، اور سوری؟ اگلے لمحے اس کے اعصاب تن گئے۔ بولو کیا کام ہے؟ سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا اسے مطلب پڑ گیا ہے۔ مجھے ایک بندر لا دو پلیز، زرشال معصومیت سے بولی۔ واٹ؟ اذلان حیران ہوا۔ بندر کا کیا کرو گی تم؟ ویسے تو مجھے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ایک آلریڈی اس گھر میں پایا جاتا ہے۔ ایک منٹ، کیا کہا؟ اذلان کو آگ لگ گئی تھی، وہ تیکھی نگاہ اس پر ڈال کر بولا۔ کچھ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا، زرشال گڑبڑا گئی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ گھر ہے کوئی چڑیا گھر نہیں، اور جب ایک بندر آلریڈی موجود ہے تو دوسرے کی کیا ضرورت؟ اور ہاں سنو، یوں اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کیا کرتے، چبا چبا کر کہتا، ایک تپاتی ہوئی مسکان اس کی طرف اچھالتا وہ باہر نکل گیا۔ دفع ہو جاؤ، میں خود لے آؤں گی، وہ پیچھے سے چلائی تھی۔ قریب سے گزرتی گاڑی کے بجتے ہارن نے اسے ہوش دلایا، وہ اداسی سے سر جھٹک کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ سارا دن بے وجہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا، شام کو گھر لوٹا، ویران اور سوگوار ماحول۔ حزین اور اپنے والد جنید صاحب کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھا۔ حزین جنید صاحب اور شازیہ بیگم کا اکلوتا بیٹا تھا، جو والد کے ساتھ کاروبار سنبھالتا تھا۔ منال اور اذلان زبیر صاحب اور نگہت بیگم کے بچے تھے، جبکہ زرشال سب سے چھوٹے مرحوم ہاشم علی شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ دوسری شادی کر کے امریکہ چلی گئی تھیں اور اب چند سال سے کراچی میں ہی مقیم تھی۔ زرشال بن ماں باپ کی تھی، ماں جی سمیت تمام گھر والوں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا ڈالا تھا۔ بے جا لاڈ پیار کے باعث وہ حد سے زیادہ موڈی، ضدی اور لاابالی سی تھی۔ اس کا دن شرارتوں اور چھیڑخانیوں میں ہی گزر جاتا۔ وہ بے دلی سے صبح کالج جاتی تھی، لیکن وہاں بھی محض استادوں کی ناک پہ دم کر کے رکھتی۔ وہ کبھی نہیں پڑھتی تھی، لیکن پاس ہو جایا کرتی تھی۔ کیسے؟ اس بات کی سمجھ آج تک گھر والوں کو بھی نہیں آئی تھی۔ اسے جانوروں سے بے حد لگاؤ تھا، ہر چند ماہ بعد کوئی نہ کوئی جانور منگوا لیتی، چند دن بعد شوق پورا ہونے پر گھر کے باہر چھوڑ دیتی۔ اس کی عادتوں سے کبھی کبھار گھر والے پریشان ہو جاتے، لیکن اسے کچھ کہنا ان کے بس کے باہر کی بات تھی، کیونکہ وہ جب رونا شروع کرتی تو ہاشم ولا کی دیواریں تک اس سے پناہ مانگتی تھیں۔ وہ گھر کی رونق تھی، جنید صاحب کی کتابوں کی دشمن تھی، حزیم کا والٹ بھی اس سے پناہ مانگتا تھا۔ ماں جی کے پاندان کی ساری چھالیاں کہاں جاتی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب اس کے جانے کے بعد سب اپنی جگہ ایک ناقابل بیاں دھچکے کا شکار تھے، ماں سوائے نگہت بیگم کے۔ ان کو رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن اذلان کی حالت ہی ان کی حالت بگاڑنے کو کافی تھی۔ واو، سو ٹیسٹی، کتنے فرما بردار کڈنیپر ہو! تمہارا نام تاریخ کے سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا، اتنی جلدی کوک چینج کر لیا! یوشی نے سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔
جواب دیتے ہوئے منہ میں درد ہوتا ہے؟ اسے چپ دیکھ کر وہ پھر سے بولی، ہاں ہوتا ہے درد، تم چپ کر کے ناشتہ کرو، وہ تپ کر بولا۔ زرشال نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ ناشتہ لذیذ ہے، کس نے بنایا؟ وہ چند لمحے بعد پھر سے بولی۔ کھانے سے مطلب رکھو۔ اوکے، وہ منہ بنا کر بولی۔ لیکن وہ زرشال ہی کیا جو چپ رہ لے؟ اتنا بڑا گھر ہے، اتنی گاڑیاں نیچے کھڑی ہیں، تمہیں کیا ضرورت تھی سڑک چھاپ والی حرکت کرنے کی؟ ویسے ابھی تک تم نے مجھ سے میرے گھر والوں کا نمبر نہیں مانگا، ایسا ہی ہوتا ہے فلموں میں تو۔ شاید ابھی تک تم نے رقم سوچی نہیں ہوگی، ہے نا؟ بکواس بند کرو، تم کون اور تمہارا خاندان کون؟ مجھے رقم دینے والا؟ آخری سانس پر پانی بھی مانگنا پسند نہ کروں تمہارے خاندان سے، اور ایک جھٹکے میں ساری شاہ انڈسٹری خرید لوں، اتنی سکت ہے مجھ میں؟ بے حد سنجیدگی اور درشٹی سے بولا۔ باتیں تو مردوں والی کر لیتے ہو، عمل سے وہی گھٹیا سڑک چھاپ۔ زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا، اس کا سر گھوم کر رہ گیا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا جو اسے لگا تھا۔ سرخ چہرہ، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، ہر لمحہ چلنے والی زبان گنگ تھی۔ وہ پھٹی نگاہوں سے یوشے کو دیکھ رہی تھی۔ یوشے چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر آہستگی سے پلٹ گیا۔ اذلان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اذلان، وہ چونک کر پلٹا، مینال کھڑی تھی۔ کھانا کھا لو۔ بھوک نہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ اذلان، کب تک بھوکے رہوگے؟ چائے اور سگریٹ پی رہے ہو لگاتار، اس کے علاوہ تم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، بیمار ہو جاؤ گے۔ زری نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں؟ 3 دن سے اسے دیکھا نہیں، میں نے نوالا کیسے اترے گا؟ اس کے بغیر میری دنیا بالکل تاریک ہے، میرا بس نہیں چلتا، میں کیا کروں، کہاں ڈھونڈوں اسے؟ وہ بے بسی سے کہتا اندر کمرے میں آیا اور سر تھام کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ مینال آنسو چھپاتی کمرے سے نکل گئی۔ اذلان پلنگ پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ فلم سی اس کی آنکھوں کے پردے پر چلنے لگے۔ زرشال ماں جی کے قریب بیٹھی چاکلیٹ کا ریپر کھول رہی تھی۔ ذرا فاصلے پر اذلان اور مینال بیٹھے کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ تم دونوں بہن بھائی میری کیا برائیاں کر رہے ہو؟ اذلان کہہ رہے ہیں زرشال کو کہ ماڑی کے پل سے نیچے پھینک دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس نے اسے گھوری ڈالی۔ اس دھرتی پر بوجھ تو ہو ہی، ساتھ میں ہم پر بھی عذاب کی طرح نازل ہو۔ اذلان بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ بکو مت، فضول گوئی میں تم سے کوئی جیت نہیں سکتا، بدتمیز گدھے کہیں کے، وہ منہ چڑھا کر بولی۔ بڑا ہوں تم سے، اذلان نے اسے گھورا۔ تو منہ توڑ دوں گا اگر آئندہ بدتمیزی کی تو، وہ سختی سے بولا تھا۔ لمحے بھر میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، فوراً اٹھ کر وہ اندر بھاگی تھی۔ ذرا سی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، اللہ اس کی حفاظت کرنا، وہ دل میں خدا سے مخاطب ہوا۔ زرشال خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھاؤ، اس نے خاموشی سے ٹرے اپنی طرف کھسکائی۔ جانے دو مجھے کڈنیپر، یوشے چپ رہا۔ سنا تم نے، مجھے گھر جانا ہے، وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میری فیملی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، میں گھر میں سب کی لاڈلی ہوں، مجھے کوئی نہیں ڈانٹتا، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اگر ابھی اذلان ہوتا تو تم زندہ نہ ہوتے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کے بعد، سنا تم نے؟ وہ نفرت سے بولی۔ میرے گھر والے میرے بغیر نہیں رہ سکتے، میری دادی ماں جب تک مجھے دیکھ نہ لیں سوتی نہیں وہ۔ مینال میری بیسٹ فرینڈ ہے، اس کا ایک پل میرے بغیر نہیں گزرتا۔ حزین بھائی، ان کو بھی نیند نہیں آتی جب تک وہ مجھ سے اپنا سر کا مساج نہ کرا لیں، اور اذلان، وہ بظاہر تو میرا دشمن ہے لیکن وہ میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا، بہت پیار کرتے ہیں سب مجھ سے، وہ کہہ کر اسے دیکھنے لگی۔ سنو کڈنیپر، بولو، اس نے سوالیہ نگاہیں اس پر جما دیں۔ تمہاری فیملی ہے؟ نہیں، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ تو میرا تم سے یہ سب کہنا بیکار ہے، کیونکہ تم لاوارث ہو نا، کیسے سمجھے کوئی گھر والوں سے دوری کا غم؟ شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ زرشال یکدم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا اس غم کا احساس، میرا بھی ایک خاندان تھا، جنت تھی، دنیا تھی جسے برباد کیا گیا، اور اس بربادی کا ازالہ تم کرو گی، سنا تم نے؟ صرف تم، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا وہ پلٹ گیا۔ زرشال کو پہلی دفعہ اس سے خوف آیا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ ایک دم رو پڑی۔
یوشے کمرے میں بیٹھا ٹی وی کے چینل سرچ کر رہا تھا، تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے اسکرین پر نگاہ ڈالی اور سر جھٹک کر ٹی وی بند کیا۔ فون بند ہو کر دوبارہ بجنے لگا۔ وہ نظر انداز کرتا وہاں سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا اور چھت پر آ کھڑا ہوا۔ ارد گرد سفید جنگل خاموش تھا، برف نے ہر طرف چادر بچھا دی تھی۔ شام کے اس پہر ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ اکثر سیاحوں کے گروہ زئی مینشن کے قریب سے گزرتے تصویریں بناتے تھے۔ بظاہر خوبصورت اور حسین وادی کے اس حسین مینشن کے حسن میں کتنا درد چھپا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ موسموں کی خوبصورتی اور دلکشی کے جس دیوانے نے اس منظر کی رعنائی میں بے خود ہو کر کس چاو سے اس گھر کو تعمیر کروایا تھا، وہ ہر دفعہ بھاگا بھاگا یہاں آتا تھا۔ اب اسے کوئی چیز، کوئی موسم اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا تھا۔ اس کی ساری شوخیاں، شوق، ارمان اس نے خود ہی قتل کر کے دل کے ایک کونے میں دفن کر دیے تھے۔ تم باتیں مردوں والی ہی کرتے ہو۔ ہاں، میں صرف باتیں ہی مردوں والی کرتا ہوں۔ ہمت کہاں ہے مجھ میں کہ کچھ کر سکوں، اپنا انتقام لوں، اپنی بربادی کو برباد کر سکوں، اس دنیا سے لڑوں۔ مجھ پر جو گزرا کسی اور پر بھی گزرتی، وہ تو برباد کر ڈالتا، لیکن صبر کیا میں نے۔ اللہ تو ہی کہتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کتنا صبر کرتا، میری بربادی کے ذمہ دار خوش و خرم کیوں ہیں؟ لیکن تو نے تو اسے میرا حوالے کیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ میں اس سے بدلہ لوں گا، یہ موقع تو نے دیا ہے اللہ، میں جانتا ہوں، لیکن اس سب میں اس کا کیا قصور ہے؟ میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے بھگتا، میرے گھر نے بھگتا۔ اس کا قصور ہو نہ ہو یہ بھگتے گی۔ صرف یہ نہیں، اس کا سارا خاندان بھگتے گا۔ اب وہ خوش نہیں رہیں گے۔ برفیلی بوندیں اس کے چہرے کو سن کر رہی تھی۔ وہ نیچے اتر آیا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ کافی مشین کا سوئچ لگا کر وہ کپ دھونے لگا۔ میرے لیے بھی ایک کپ؟ وہ مایا تھی۔ یوشے نے اس کی طرف دیکھے بغیر دوسرا کپ اٹھایا اور اسے دھونے لگا۔ 26 کالز کی میں نے تمہیں، اس نے شکوہ کیا۔ کیوں؟ اس نے لاپرواہی سے سوال کیا۔ کیا کیوں؟ بات کرنی تھی، ملنا تھا تم سے۔ کیوں؟ میں مل نہیں سکتی تم سے؟ نہیں، وہ سرد موری سے بولا۔ مایا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھورے بال پیشانی پر بکھرے تھے، جن پر ذرا سی برف اب بھی لگی تھی۔ چہرے پر ہلکی شیو، رنگ سانولا تھا، بڑی بڑی بھوری آنکھیں بے تاثر تھیں۔ ایک وقت تھا جب یوشے یوسف زئی یونیورسٹی کا پسندیدہ ترین اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کی پرسنالٹی کی دنیا دیوانی تھی۔ مسکراہٹ سے اس کی گہری دوستی تھی۔ اس کی آنکھوں کی مسکراتی ہوئی چمک ہر کسی کو شرارت سے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ جس کے سینکڑوں دوست تھے، ہر ماہ بعد وہ سیر کو نکل جاتا۔ تم اس یوشے سے بالکل نہیں ملتے۔ کہاں گئی وہ چمک، وہ مزاج کی شوخی، وہ شرارتیں، وہ باتیں؟ کہاں گئی وہ مسکان جس کی دنیا دیوانی تھی؟ یوشے نظریں چرا کر کپوں میں کافی انڈیلنے لگا۔ کب تک نظریں چراؤ گے یوشے؟ بدلو خود کو۔ دنیا نہیں رکی، ابھی سب ویسا ہی ہے۔ تمہارے لیے ویسا ہی ہے، میری دنیا تمام ہو چکی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور کپ اس کے سامنے میز پر رکھا، خود کچن سے نکل آیا۔ مایا کپ اٹھا کر اس کے پیچھے آئی۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے تمہاری روح نکل کر کہیں چلی گئی ہے اور تم ایک خالی جسم ہو، احساس اور روح سے خالی۔ سمجھ نہیں آتا کہاں گئی ہے اور کب آئے گی۔ اسے لے کر آؤ یوشے۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ سرد موری سے بولا۔ ضرورت ہے یوشے، وہ پرزور لہجے میں بولی۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے، تم اپنی زندگی جیو، آگے بڑھو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم کو چھوڑ کر میں آگے بڑھ جاؤں گی؟ میں بڑھ سکتی ہوں، سب کچھ ہو سکتا ہے یہاں، یوشے سنجیدگی سے بولا۔ یوشے پلیز۔ واٹ پلیز؟ لیو می الون اینڈ موو آن۔ گو مایا، جسٹ گو اوے، وہ بیزاری سے بولا۔ آئی کین ناٹ یوشے، بیکاز آئی لو یو اے لاٹ۔ شٹ اپ مایا، یوشے اکتا کر بولا۔ آگے بڑھو، شادی کرو، گھر بساؤ، اپنا آنٹی فکر مند رہتی ہیں تمہارے لیے۔ ہاں، میں آگے بڑھ جاؤں گی، لیکن تم کو ساتھ لے کر۔ شادی بھی کروں گی، لیکن صرف تم سے۔
وہ آگے بڑھی اور اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے سینے پر دستک دے کر بولی، صرف تم سے مایا، انف۔ اس نے اکتا کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تو بالکل نہیں، کہہ کر وہ پلٹا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مایا بے تاثر چہرے سے اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ مینال کھانے کی میز سجا رہی تھی۔ سرشال کو غائب ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ ماں جی کی آنکھوں میں ویرانیاں بسی تھی، جہاں دیکھتی وہیں دیکھتی رہ جاتی۔ اذلان گھر سے نکلتا تو رات کے تیسرے چوتھے پہر گھر لوٹتا۔ سر پہ خاک و دھول کی تہ لیے وہ یوں ہی پڑ جاتا۔ کھانے پینے کا ہوش اسے تھا ہی نہیں۔ نگہت بیگم اس کی یہ حالت دیکھ کر کرتی رہتی۔ گھر میں ہمہ وقت خاموشی کی بوجھل فضا قائم رہتی۔ مینال نے کھانا لگانے کے بعد سب کو آواز دی اور ماں جی کا کھانا لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ پلنگ پر بیٹھی زرشال کی تصویر کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ مینال کا دل کٹ کر رہ گیا، آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ ماں جی، کھانا رکھ دو، وہ آہستگی سے بولی۔ مینال رکھ کر خاموشی سے پلٹ گئی۔ اذلان آج بھی غائب ہے۔ حزین بیٹا، کال لگاؤ اسے ذرا، نگہت بیگم بولیں۔ میں آ گیا ہوں، اسی وقت وہ کہتا اوپر کی جانب بڑھا۔ کھانا کھا لو بیٹا، شازیہ بیگم نے اسے کہا۔ روم میں بھجوائیں، وہ کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ مینال اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ کھانے کے بعد دودھ بھی گرم کر دینا اسے، شازیہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ ہاں، میڈم کے ڈھکوسلے کبھی ختم نہیں ہوں گے، ایسے کریں گی جیسے اسی کے بچے ہوں۔ نگہت بیگم سوچ کر رہ گئیں۔ مینال دروازہ بجا کر اندر داخل ہوئی، کھانا میز پر رکھا اور پلنگ کی چادر درست کرنے لگی۔ اذلان خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ مینال جانے لگی جب اس نے روکا۔ بات کرنی ہے مجھے۔ مینال کا دل زور سے دھڑکا، وہ آہستگی سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ زرشال کٹی پہاڑی پر کیوں گئی تھی؟ وہ آہستگی سے بولا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ سب جانتے ہیں وہ جانوروں کو پسند کرتی تھی۔ کرتی ہے، اذلان نے اس کی بات کاٹ کر چبا چبا کر کہا، اور میں بالکل سچ جاننا چاہتا ہوں۔ یہ تو سب جانتے ہیں، میں وہ جاننا چاہتا ہوں جو تم جانتی ہو۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں اذلان، تم مجھ سے ایسے سوال کیوں کر رہے ہو؟ وہ رو پڑی۔ مینال، رونے کی ضرورت نہیں، تم کچھ ضرور چھپا رہی ہو، اور جو چھپا رہی ہو وہ زرشال کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے بہتر ہوگا سچ بولو۔ مینال کی پیشانی عرق آلود ہوئی۔ موم سے لیے گئے 5 لاکھ کہاں ہیں؟ وہ تو میری فرینڈ۔ مینال، سچ بولو، اذلان کرختگی سے بولا۔ میں نہیں جانتی، وہ روتی ہوئی بولی۔ اذلان کی برداشت جواب دے گی اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر لگا۔ میں نے کہا سچ بتاؤ، کہاں ہے زرشال؟ وہ زور سے دھاڑا تھا۔ مینال پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی دھاڑ سن کر سب اوپر بھاگے تھے۔ کمرے میں داخل ہوئے تو مینال گال پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اذلان، تم نے بہن پر ہاتھ اٹھایا؟ زبیر صاحب حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے بولے۔ نگہت بیگم نے آگے بڑھ کر مینال کو لپٹا لیا۔ اس سے سوال کرے، پوچھے اس سے زرشال کہاں ہے؟ مجھے زرشال اس گھر میں واپس چاہیے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ کیا بکواس ہے، تم یہ کس طرح بات کر رہے ہو، اور مینال کو کیسے پتا ہوگا؟ حزین بھڑک کر بولا۔ اسے کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہے، پوچھیں اس سے۔ موم سے لیے گئے 5 لاکھ کون سی دوست کو دیے؟ کس دوست کی ماں بیمار ہے؟ اس دن یہ میری الماری کے قریب کیا کر رہی تھی؟ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا تھا؟ اور اس سے اگلے دن میری گن غائب ہو گئی، زرشال سمیت۔ یہ انکشاف سن کر سب کی سوالیہ مشکوک نگاہیں مینال پر جم گئیں۔ یوشے لاؤنج میں بیٹھا کافی پی رہا تھا جب زرشال سیڑھیاں اتر کر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ تم باہر کیسے آئی؟ وہ حیرانی سے کہتا فوراً کھڑا ہوا۔ پیروں سے چل کر، وہ بولی۔ بھول گئے ہو اندر قید کر کے انسان ہوں، کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں کھانا دے چکا ہوں تمہیں۔ ہاں تو مجھے پھر سے بھوک لگ رہی ہے، اور میٹھے کی بھوک لگی ہے۔ تمہارے کچن میں کوئی کیک یا چاکلیٹ؟ وہ کہتی کچن کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ یوشے نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اسی وقت بختاور بی بی کچن سے نکلی تھیں۔ ہیلو آنٹی، آج کھانا آپ نے بنایا تھا؟ ذرا پلیز مرچیں زیادہ رکھا کریں۔ یوشے نے سرد موری سے اس پر نگاہ ڈالی اور اس کو کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔
ان کو مرچیں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہاری زبان خود ایک مرچ کا ذخیرہ ہے۔ تم سے میں نے بات نہیں کی، مجھے فوراً چاکلیٹ یا کیک لا کر دو، وہ تڑک کر بولی۔ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم فرمائشیں کرتی پھر رہی ہو۔ اس نے زرشال کو اندر دھکیلا اور دروازہ لاک کر دیا۔ وہ شاید دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا، تبھی وہ باہر نکل آئی تھی۔ زرشال کمرے کے اندر کھڑی بڑبڑا رہی تھی، منحوس مارا کہیں کا۔ وہ کچن میں کھڑا برتنوں میں کھانا نکال رہا تھا جسے وہ چند لمحے پہلے باہر سے لے کر آیا تھا۔ بختاور بی بی نے مزید یہاں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے کچھ کہے بنا ان کا حساب کر کے ان کو فارغ کر دیا تھا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور فریج سے پانی نکالنے کو مڑا، پھر پلٹا تو زرشال مزے سے ٹرے اپنی طرف کیے کھانا کھا رہی تھی۔ تم پھر کیسے باہر آ گئی؟ وہ دنگ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری میٹ نے دروازہ کھولا اور کہا بھاگ جاؤ۔ وہ بولی، واٹ؟ جی ہاں، تمہیں کیوں 440 کا شوق لگ رہا ہے؟ تم بھاگی کیوں نہیں؟ کیونکہ مجھے راستوں کا نہیں پتا یہاں کے۔ ویسے یہ کون سی جگہ ہے؟ کراچی میں اتنی ٹھنڈ تو نہیں ہوتی۔ تم صرف اس وجہ سے نہیں بھاگی کیونکہ تم کو راستے نہیں معلوم تھے؟ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کی عقل پر ماتم کر رہا ہو۔ میں یہاں سے نکل تو جاتی، لیکن جاتی کہاں؟ کسی اور مشکل میں پھنس جاتی۔ ایک مشکل سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسنے سے اچھا پہلی والی میں ہی پھنسی رہوں۔ ضروری نہیں کہ ہر کڈنیپر تمہاری طرح اچھا ہو۔ میری طرح اچھا؟ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ ویسے تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری موت، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ تو اتنے دن سے زندہ کیوں رکھا ہے؟ یہاں لوگ اپنوں کو نہیں کھلا سکتے اور تم اتنے دن سے مجھ جیسی پیٹوں کو کھلا رہے ہو۔ ویسے چاکلیٹ وغیرہ نہیں رکھتے تم گھر میں؟ اس کی بات سن کر وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سر جھکائے کھانے میں مگن تھی، اس کے لبوں پر سجی مسکان نہیں دیکھ سکی۔ ویسے کڈنیپر تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے، پھر بھی اس میں رہنے میں اتنی چک چک۔ تو مہمان بنا کر نہیں لائی مجھے تم، قید کیا ہوا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ لیکن رہ تو تم یہاں ایسے رہی ہو جیسے یہ گھر تمہیں ہاشم شاہ نے تحفے میں دیا ہو۔ ہاں، مجھے کوئی شوق نہیں اس بھوت بنگلے میں ٹہلنے کا۔ اچھا؟ وہ کھانا کھا کر کھڑی ہوئی تو یوشی فوراً آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زرشال تلخ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یوشی اس کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ گھر جانے دو مجھے، وہ منمنائی تھی۔ یوشی نے اسے کمرے کے اندر بھیجا۔ جانے دو نا، یوشی نے دروازہ بند کیا۔ بندر کہیں کا، دروازے کے پیچھے سے اس کی آواز آئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ کیا بات ہے، کس بات پر آج مسکرایا جا رہا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لنچ کر لیا تم نے؟ نہیں۔ اچھا، کیا ہے لنچ میں؟ کچھ نہیں، بختاور بی بی جا چکی ہے۔ لیکن مجھے تو بھوک لگی ہے، مایا نروٹھے پن سے بولی۔ میں باہر لنچ کر آیا ہوں، تم کو بھوک لگی ہے، جاؤ کچن میں سامان ہے بنا لو کچھ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مایا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہارے ساتھ باہر لنچ کرنا ہے یوشی۔ میں لنچ کر چکا ہوں، پر میں نے تو نہیں کیا نا، پلیز چلو نا۔ اس نے دیٹس واٹ یو آلویز سے اصرار کیا۔ پھر کبھی، وہ بولا۔ وہ اسے ٹالتے ہوئے بولا، آئی سنسیئرلی ایشور یو دس ٹائم۔ اوکے، اگلی دفعہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہ منہ بسور کر بولی۔ یوشی نے سر خم کیا۔ ویسے تمہارا بزنس کیسا چل رہا ہے؟ یوشی نے پوچھا۔ ناٹ گڈ، وہ پریشانی سے بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اتنی کوشش کے باوجود کمپنی دن بدن خسارے میں ڈوب رہی ہے، بینک بھی لون نہیں دے رہا۔ رمیز کہاں ہے؟ تاشقند میں ہے اور بہت ہی خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اسے ماں باپ اور بہن کی کوئی پرواہ نہیں۔ بابا کی صحت کے پیش نظر میں نے ان کو گھر میں ہی رہنے دیا ہے، کام نہیں کر رہے آج کل۔ ماما بھی ڈاؤن ہے آج کل۔ کیا کہوں، بس کچھ سالوں میں زندگی بہت بدل گئی ہے، مشکل اور پریشانیوں نے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا ہے۔ دل چھوٹا مت کرو، مجھ سے رقم لے لو اور بزنس کو ریکور کرو۔ نہیں یوشی، میں تم سے مزید کوئی مدد لینا نہیں چاہتی، پہلے ہی تم بہت کچھ کر چکے ہو، اب اور نہیں۔ دیکھوں گی، اس منتھ ویٹ کرتی ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ چلی گئی تھی۔ یوشی اپنے کمرے میں چلا آیا۔
چند ماہ قبل میری ملاقات سمیت جونجو سے ہوئی۔ وہ ماریا کا کزن ہے، اس سے دوستی ہوئی تھی، ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ ہماری کافی بار ملاقات ہوئی تھی اور ان میں لی گئی تصویروں کو الگ رنگ دیکھ کر وہ مجھے دھمکا رہا تھا۔ 5 لاکھ کے بدلے وہ تصویریں دینے والا تھا۔ میں گھر میں بتانا چاہتی تھی، اس لیے زرشال سے مدد لی اور گن بھی وہ لے کر گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی۔ سب کے چہروں کا رنگ نچڑ گیا۔ نگہت بیگم سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ، نمبر، ساری تفصیلات لے کر تم دفتر پہنچو، حزیم نے اسلان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اور میری ایک بات سب کان کھول کر سن لیں، میں ابھی اسی وقت اپنا اور مینال کا رشتہ توڑتا ہوں۔ حزیم بے تاثر لہجے میں کہہ کر باہر نکل گیا۔ مینال نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ وہ اس رشتے سے بے خبر تھی۔ سب ایک ایک کرتے کمرے سے نکل گئے۔ شازیہ بیگم نے مینال کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دی۔ اسلان نے حزیم کے ہمراہ اسے گھٹنوں میں دھر لیا۔ چند ہاتھ لگتے ہی وہ پر بولنے لگا۔ لڑکی کہاں ہے؟ انسپکٹر چشتی نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا سر، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اسے وہیں چھوڑ کر گیا تھا، بالکل سلامت حالت میں، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئی، میرا یقین کریں سر، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ بری طرح روتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے دھکا دیا تھا صرف، اور اس کا پستول چھینا تھا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نہیں جانتا، وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے، حزیم نے سرگوشی کی۔ تو کہاں گئی وہ؟ اسلان نے پریشان نگاہوں سے حزیم کو دیکھا۔ فکر مت کرو، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ ان دونوں کا وہاں رکنا بیکار تھا، وہ دونوں وہاں سے نکل آئے۔ زبیر صاحب وہیں رہے، ان کو باقی کے معاملات دیکھنے تھے۔ وہ دونوں جھکے سر اور کندھے لیے رات کے 9 بجے گھر میں داخل ہوئے۔ اسلان کچھ کہے سنے بغیر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ماں جی لاؤنج میں بیٹھی امید بھری نگاہوں سے حزیم کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ حزیم نے صوفے پر گرتے ہوئے کرب سے آنکھیں مینچ لیں۔ اس کے پاس تسلی کے الفاظ نہیں تھے، وہ خود اس وقت بری طرح ٹوٹا ہوا تھا۔ ماں جی سمجھ گئی تھی، مایوسی سے نفی میں سر ہلا کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اسے کافی کی شدید طلب تھی۔ اندر داخل ہوا تو شازیہ بیگم کھانا بنا رہی تھیں۔ السلام علیکم مام، ایک کپ کافی ملے گی؟ کیا ہوا بیٹا؟ کیا بنا سریکا؟ نہیں مام، کچھ خبر نہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ ان کا چہرہ بجھ کر رہ گیا، خاموشی سے کافی بنانے لگیں۔ اسلان کہاں ہے؟ اپنے روم میں ہے، اس کو بھی دے جانا کافی۔ جی، وہ کہہ کر قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیا بکواس کی تھی جانے سے پہلے؟ میں سنجیدہ ہوں مام، میں اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ کیوں؟ شازیہ بیگم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ فی الحال اس بات کو رہنے دیں۔ اس نے سرسری نگاہ دروازے پر کھڑی مینال کو دیکھا اور کہہ کر اٹھ کر اس کے برابر سے نکلتا چلا گیا۔ مینال کسی کام سے آئی تھی، بنا کیے وہ پلٹ ہی گئی۔ شازیہ بیگم کا رخ چولہے کی طرف تھا، اسے دیکھ نہیں پائیں۔ نگہت بیگم پہلے ہی اسلان کی حالت دیکھ کر کڑ رہی تھیں۔ مینال کی اس حرکت نے انہیں مزید سیخپا کر دیا تھا۔ جہاں وہ حزیم جیسا قابل اور لائق داماد پا کر مطمئن رہتی تھی، اب حزیم کی بات نے انہیں دہلا کر رکھ دیا تھا۔ سارا غصہ مینال پر اتار کر بھی ان کے مزاج کا پارہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ یوشے کمرے میں داخل ہوا اور ٹرے اس کے آگے رکھی۔ ہیلو کڈنیپر، زرشال نے مسکرا کر کہا۔ یوشے نے اسے دیکھا لیکن چپ رہا۔ زبان ہے یار، 50 MB کا نیٹ پیکج نہیں ہے جسے تم سوچ سوچ کر استعمال کرو۔ یوشے نے بامشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ مسکراہٹ تو یوں روک رہے ہو جیسے ابھی کے ابھی کروڑوں کا ٹیکس دینا پڑ جائے گا، وہ سکون سے بولی۔ یوشے ہنس پڑا۔ واہ، تم تو واقعی بہت اچھے کوک ہو۔ کیا؟ وہ ٹھیک سے سن نہیں پایا تھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ تم اپنی امی کی نہایت سگڑ اولاد ہو، زنانہ کہیں کا۔ آخری کے الفاظ نہایت آہستگی سے کہتے، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ اس پر ایک سرد نگاہ ڈالی لیکن چپ رہا۔ کڈنیپر، تمہارا نام کیا تھا؟ میں بھول گئی۔ یوشے یوسفزئی، وہ بولا۔ کیا کرتے ہو؟ اغوا برائے تاوان۔ نہیں، اغوا برائے انتقام، وہ مسکرایا۔ کب ہوگا پورا انتقام تمہارا؟ مار کیوں نہیں دیتے مجھے؟ وہ بھی تپی ہوئی مسکان سے بولی۔ تم کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟
کس کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ لیکن پتہ ہے کڈنیپر، تم مجھے قتل کر ہی نہیں سکتے۔ مجھے کیا، تم کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ تم نے مجھے کڈنیپ تو کر لیا ہے، لیکن تم خود نہیں جانتے کہ کیا کرو گے اب۔ بتاؤ کڈنیپر، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کون ہے تمہارا دشمن؟ اذلان شاہ، میرے جگری یار حزیم کا چچا زاد۔ میرا پورا دن ہاشم ولا میں گزرتا تھا، وہ بولا۔ لیکن میں نے تو تمہیں نہیں دیکھا کبھی گھر میں۔ زرشال حیرانی سے بولی۔ میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ 19 سال کی ہوں۔ یوشے نے اس پر نگاہ کی، وہ تجسس بھری نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تب تم بہت چھوٹی تھی، شاید 13-14 سال کی، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ ارے کڈنیپر، کہاں جا رہے ہو؟ پوری بات بتاؤ نا، میرا پیٹ دکھے گا ورنہ، وہ جلدی سے بولی۔ یوشے نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پلٹ گیا۔ ہاں، کریلی کی کوئی نئی قسم ہی لگتے ہو، وہ غصے سے اونچا بڑبڑائی۔ باہر نکلتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھائی سنیں نا، آپ زیارت جا رہے ہیں؟ وہ پرجوش سی سوال کر رہی تھی۔ ہاں بھائی کی جان، مجھے اکیلا چھوڑ کر، وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔ وہ بے بس ہونے لگا تھا۔ چلو ہٹو، تم میرے بچے کو ایموشنل بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام سے جا رہا ہے وہ۔ زرمین گل نے اسے ڈپٹ دیا۔ ممی اسے نہ ڈانٹا کریں، وہ فوراً بولا۔ وہ ماں کو منہ چڑھا کر فوراً بھائی کے ساتھ آ لگی۔ میں بھی چلوں؟ پیپر ہیں تمہارے؟ منیشے گل، زرمین گل پھر بولی۔ بھائی پلیز، وہ منمنائی۔ اوکے چلو ریڈی ہو جاؤ۔ وہ کسی بھی حال میں اسے دکھی نہیں کر سکتا تھا۔ منیشے گل خوشی سے اچھل پڑی اور بھائی کا گال چوم کر اپنے کمرے میں پیکنگ کرنے کے لیے بھاگی۔ تم دونوں باپ بیٹوں نے اس کو بگاڑ رکھا ہے، میری تو کوئی سنتا ہی نہیں، کرو اپنی مرضیاں۔ زرمین گل خفا ہو کر وہاں سے چلی گئیں۔ مشہور کاروباری شخصیت امان یوسفزئی کی بیٹی نے مبینہ طور پر عاشق کی بے رخی سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ تمہاری بہن نے عاشق کے پیچھے جان دے دی؟ تم ہی ہو نا امان یوسفزئی کے بیٹے؟ شروع میں ہی کرتوتوں پر نظر رکھتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ زمانہ خراب ہے، کہنے کو یہ یوسفزئی پٹھان ہے۔ باتیں نہیں تھیں، وہ جلتے تیر تھے جو اس کے سینے میں پیوست ہو رہے تھے۔ ہاں، وہ حلق کے بل چلایا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، باہر برف باری ہو رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار اٹھا اور کمرے کی ایک ایک چیز اٹھا کر پٹکنے لگا۔ نہیں، میری منیشے بد کردار نہیں تھی وہ بد کردار، میری گڑیا منیشے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ بھائی جان، یہ قبرستان کتنا خوبصورت ہے، میں جب مر جاؤں گی تو مجھے یہیں دفن کیجیے گا۔ بکواس نہیں کرو، وہ تڑپ کر بولا تھا۔ بھائی جان، آپ کی منیشے بد کردار نہیں ہے۔ ہاں میری جان بد کردار نہیں تھی، میرا بچہ، میری زندگی۔ وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ اچانک وہ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ زاروں کی طرح روتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کر ہمدردی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اب ان باتوں کا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے اس طوفان میں بھی اسے نہیں روکا، وہ جانتا تھا وہ نہیں رکے گا۔ گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ گاڑی چلانے میں مشکل کا سامنا تھا، سامنے کے مناظر صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ چند منٹ کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے ہوا۔ وہ گاڑی ایک طرف روک کر باہر نکل آیا۔ بڑا سا سیاہ گیٹ تھا، ایک وحشت سی اس ماحول میں بسی تھی۔ وہ قبرستان تھا، سیاہ تاریک موت کے سایوں میں لپٹا ہوا۔ اس نے ٹارچ جلائی اور آہستگی سے آگے بڑھنے لگا۔ پیر زمین میں پھنس رہے تھے، وہ بامشکل چلتا آگے بڑھتا رہا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ ایک چبوترے کے پاس آ کر رکا اور چبوترے پر چڑھ گیا۔ جہاں 3 قبریں قطار میں بنی ہوئی تھیں، وہ اسی چبوترے پر بیٹھ گیا۔ برف باری رک چکی تھی، برفیلی ہوائیں چل رہی تھیں، گہری خاموشی میں صرف یوشے کے سسکیاں گونج رہی تھیں۔ حزیم اپنے کمرے میں پلنگ پر لیٹا تھا، چہرہ بے تاثر تھا۔ مینال کے کیے نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ شروع سے جانتا تھا، اپنے اور مینال کے رشتے سے واقف تھا۔ حزیم کو وہ پسند تھی، گو کہ عمر میں وہ اس سے کافی چھوٹی تھی، لیکن حزیم نے اس کے علاوہ کبھی کسی کو سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا، اس لیے وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مینال کسی اور کو سوچے۔
لیکن منال نے جو کیا اس کے بعد وہ بد دل سا ہو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہرگز اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا جس کی زندگی میں پہلے ہی کوئی شامل رہ چکا ہو۔ زرشال کی گمشدگی کی خبر پھیلنے لگی تھی۔ لوگ ہمدردی کی آڑ میں زخم پر نمک چھڑکنے آتے، تسلی کے لفظوں میں چھپے خنجر دل میں گھونپ کر گھروں کی راہ لیتے۔ بن ماں باپ کی بچی تھی، سنجیدگی اور متانت نام کو نہیں تھی۔ ساری بات تربیت کی ہوتی ہے، ورنہ بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں۔ وہ پڑوس کی مسز زرینہ تھیں، جن کے بنگلے کی ہر ایک کھڑکی کا شیشہ کبھی نہ کبھی زرشال کے مارے گئے چھکوں کی نظر رہ چکا تھا۔ منال اکتاہٹ اور غصے سے ان کی بات سن رہی تھی۔ ماں جی کے چہرے پر بے بسی اور ویرانی کا سایہ تھا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہتی تھیں۔ ان کی قوت گوئی اور سماعت جیسے زرشال اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اذلان کی حالت بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی سبز آنکھوں کے گرد ہلکے اس کی راتوں کی کہانی بیان کرتے تھے۔ یوں لگتا جیسے وہ کئی سالوں سے جاگ رہا ہو۔ وہ بالکل خاموش رہنے لگا تھا۔ بوقت ضرورت بھی وہ آواز نہ نکالتا۔ بے چینی اور اداسی کی گہری لپیٹ میں وہ کھوکھلے جسم کی مانند یہاں سے وہاں بھٹکتا رہتا۔ اس کی زبان پر بھی زرشال تالا لگا گئی تھی۔ راہوں میں کون آیا گیا پتہ نہیں، اس کو تلاش کرتے رہے جو ملا نہیں۔ بے آس کھڑکیاں ہیں، تارے اداس ہیں، آنکھوں میں آج نیند کا کوسوں پتہ نہیں۔ صبح ہونے کو تھی، اندھیرا چھٹنے لگا تھا۔ سڑک پر برف کی گہری تہہ تھی جس پر گاڑی بمشکل دوڑ رہی تھی۔ اس برفانی موسم میں ساری رات اس چبوترے پر بیٹھے رہنے سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ بوجھل قدموں سے وہ گھر میں داخل ہوا تو روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ گڈ مارننگ زرشال، وہ انگڑائی لیتی ہوئی بڑبڑائی۔ نگاہ ارد گرد دوڑائی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، ننھا سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ یہ کمرہ کافی کشادہ تھا، خوبصورت ساز و سامان سے سجا ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے کئی دفعہ اسے کھولا تھا جہاں زنانہ کپڑے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ رکھا تھا جسے اس نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی الماری کے قریب آئی اور اسے کھولا اور ایک طائرانہ نگاہ پوری الماری پر ڈالی۔ جھک کر نچلی دراز کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلا۔ وہ منہ بنا کر پیچھے ہٹنے لگی تھی لیکن اچانک اس کی نگاہ ایک ڈائری پر پڑی۔ اس نے فوراً اسے اٹھایا اور جلدی سے الماری بند کر کے پیچھے ہٹ گئی اور آہستگی سے ایک جانب بڑھی جہاں پردے لگے تھے۔ اس نے پردہ ہٹایا تو سن رہ گئی۔ اف، یہاں تو ایک کھڑکی ہے اور میں اتنے دن سے اس گھٹن میں رہ رہی ہوں۔ وہ خود پر خفا ہوئی۔ اس نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی لیکن اس پر زنگ لگا تھا۔ کئی سال سے شاید یہ بند تھی۔ یوں محسوس ہوتا جیسے پیچھے سے کچھ جمع ہو اس پر، لیکن اس نے کوشش جاری رکھی اور آخر جھٹکے سے کھڑکی کھلی اور برف کے چھوٹے چھوٹے ذرات کمرے میں آ گرے۔ وہ آگے بڑھ کر کھڑکی کے قریب آئی اور مبہوت رہ گئی۔ سرد ہوا نے اس سے کپکپا دیا لیکن وہ آنکھیں پھاڑے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ باہر اونچی نیچی پہاڑیاں، جنگل سفید چادر لپیٹے ہوئے تھا۔ اتنا خوبصورت منظر وہ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی ایک ایسی جگہ رہنے کی جہاں ہر جگہ پہاڑ ہو، برف ہو۔ اس کی خواہش کس عجیب انداز میں پوری ہوئی تھی، وہ حیران سی تھی۔ رات کی سیاہ تاریکی میں عجیب سی بند رنگ بو رچی تھی۔ لہروں کا شور برپا تھا۔ لوگ متجسس سے ارد گرد کھڑے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس مسلسل ان کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ ایمبولینس کا سائرن کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا۔ میڈیا کی ٹیمیں کھڑی رپورٹنگ کر رہی تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہجوم کو چیرتا ہوا آگے آیا۔ بے یقینی کے عالم میں چہرے پر وحشت کا سایہ تھا۔ زمین پر بھیگی لاش پڑی تھی، سفید چادر اس پر پڑی تھی۔ ہر وقت دوستوں کے ہجوم میں رہنے والا آج اکیلا کھڑا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی آگے بڑھ کر لاش کی شناخت کرے۔ اس کے پیر کپکپا رہے تھے۔ سفید چہرہ لیے وہ ذرا اور آگے بڑھا۔ اسے آتا دیکھ کر پولیس کا ایک اہلکار آگے بڑھا اور لاش کے چہرے پر سے چادر ہٹا دی۔ چہرہ مسخ شدہ تھا، ناقابل شناخت، لیکن وہ کیسے اسے نہ پہچانتا؟ اس کی تو روح اس میں بسی تھی۔ اپنے بے جان ہوتے وجود کو سنبھالتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل ریت پر بیٹھ گیا۔
ساکت چہرہ، ویران آنکھیں اس کے چہرے پر تھیں۔ وہ ارد گرد سے بیگانہ ہو گیا۔ وہ رو نہیں رہا تھا۔ بے یقینی کے عالم میں ذرا سا ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھوا۔ اسی وقت پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے آہستگی سے پلٹا۔ حزیم کھڑا تھا، دکھ کا گہرا سایہ اس کے چہرے پر تھا۔ اس نے یوشے کو گلے لگایا اور رونے لگا، لیکن یوشے کی چپ نہیں ٹوٹی۔ اسی لمحے امان یوسفزئی وہاں پہنچے تھے، بوکھلائے ہوئے، پسینے سے شرابور۔ لاش کی شناخت ہو چکی ہے سر، منیشے گل امان یوسفزئی ہی ہیں یہ۔ وی آر ریئلی سوری سر، اٹس اے مومنٹ آف پین فار یو اینڈ یور فیملی۔ سر، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ منیشا یوسفزئی نے کیوں خودکشی کی؟ کیا وہ ڈپریشن کا شکار تھیں؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ کی بیٹی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ کس نے کہا کہ یہ خودکشی ہے؟ ان کو اپنی آواز کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ سر، سوسائڈ نوٹ کیا آپ کے ہاتھ نہیں لگا؟ سر، سوسائڈ نوٹ کیا آپ کے ہاتھ نہیں لگا؟ اس میں انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے انہیں موت کو گلے لگانا پڑ رہا ہے۔ سر، از شی آر ریپڈ وکٹم؟ پلیز سر بتائیے، اس موت کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ کسی کی بات کا جواب دیے بغیر پلٹے۔ رپورٹرز ان کے پیچھے لپکے، محافظوں نے ان کو دور کیا۔ یوشے اب بھی ساکت نگاہوں سے اس کی لاش کو گھور رہا تھا۔ وہ بھی دسمبر کی خاموش سرد شام تھی جب یوشے اور امان یوسفزئی ایمرجنسی فلائٹ سے زیارت سے کراچی آئے تھے۔ زرمین گل کا رو رو کر برا حال تھا۔ منیشا کالج سے نہیں لوٹی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس کی ساری دوستوں سے معلوم کر لیا گیا تھا، وہ کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ کالج انتظامیہ کے مطابق وہ چھٹی سے چند منٹ پہلے ہی کالج سے نکل گئی تھی۔ منیشا گل میں اس خاندان کی روح تھی۔ منیشا 18 سال کی معصوم چہرہ، بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ الہڑ شرارتی سی، لیکن اس کی شرارتیں محض گھر تک محدود تھیں۔ کالج میں وہ ایک سنجیدہ اور ذہین طالبہ تھی۔ سفید پختونی چادر اس کی پہچان تھی۔ سب جانتے تھے وہ یوشے کی بہن ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اسے آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، یہاں تک کہ تمام ٹیچرز تک اسے ڈانٹنے سے گریز کرتے تھے۔ اس کا کالج بیگ یوسفزئی ہاؤس کے پچھلے لان سے ملا تھا، جس میں سے وہ نوٹ زرمین گل نے برآمد کیا۔ ماما، بابا، بھائی، اس نے سب کے سامنے آپ لوگوں کی بیٹی کو بد کردار کہا۔ اذنان شاہ کو بتائیے گا کہ آپ کی بیٹی کریکٹر لیس نہیں ہے، نہ اس نے کریکٹر لیس حرکت کی ہے۔ ان لفظوں نے مجھ سے جینے کا حق چھین لیا ہے، میرا غرور ٹوٹا ہے، میں جی نہیں پاؤں گی۔ بھائی، آپ کی منیشا بد کردار نہیں ہے۔ میں بد کردار نہیں ہوں بھائی، ہو سکے تو میرے دامن کا داغ ہٹا لیجیے گا۔ مایا ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے نوٹ اپنے ہاتھ میں لیا اور لمحے بھر کو لرز کر رہ گئی۔ اس نے فوراً سے اپنی مٹھی میں چھپا لیا۔ شام کے 5 بجے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو زرشال نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ صبح سے بھوکی بیٹھی تھی۔ یوشے کے ہاتھ میں ٹرے تھی جو اس نے اس کے سامنے کی۔ کیا ہوا کڈنیپر؟ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، ہیو یور فوڈ، سپاٹ لہجے میں کہہ کر پلٹنے لگا۔ تم نے کھایا کچھ؟ وہ یوں ہی بولی تھی۔ یوشے نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ زرشال نے سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ حزیم اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ اچانک یہ اس کے ذہن میں جماکا ہوا۔ تمہارا بھائی میری بربادی کا ذمہ دار ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری بربادی کا ازالہ تمہارے ہر ایک فرد کو کرنا پڑے گا۔ امان یوسفزئی کی میت کو کندھا دیتے ہوئے یوشے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ یوشے، وہ بڑبڑایا اور اذلان کا نمبر ملانے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اذلان اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا ضروری بات کرنی تھی آپ نے؟ اذلان نے سوالیہ نگاہوں سے حزیم کی جانب دیکھا۔ ہمیں یوشے یوسفزئی کو چیک کرنا چاہیے۔ اس نے ہمیں اپنی خاندان کی بربادی کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے دھمکی بھی دی تھی کہ وہ بدلہ لے گا ہر حال میں۔ وہ بولا، بھائی اس وقت وہ حالت غم میں تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اذلان کو اختلاف تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ بے شک ایک اچھا لڑکا ہے، میرا بہت اچھا دوست تھا،
لیکن ازلان ذمہ دار نہ سہی، اس کے خاندان کی بربادی کے قصے میں ایک اہم کردار ہو تم۔ ازلان نے نگاہیں جھکا لی۔ میں مانتا ہوں، لیکن 4 سال گزر چکے ہیں اس بات کو۔ وقت گزر ہی جاتا ہے، یادیں نہیں گزرتی، ایک لمحہ کافی ہوتا ہے انسان کو اس درد میں دوبارہ زندہ ہونے کے لیے۔ اس کی تو پھر پوری دنیا اجڑ گئی تھی، حزیم نے کہا۔ ازلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نہیں جانتا اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، لیکن اس وقت بات اس کے ساتھ ساتھ میرے کردار پر بھی آ رہی تھی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے بعد میں سوچا، اگر میں ذرا صبر اور سوچ سے کام لیتا تو وہ دن انہیں نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، جنون، غصہ۔ منیشا بھی اگر سوچ اور صبر سے کام لیتی تو اصل بات سامنے آ ہی جاتی۔ اس نے بہت جلد بازی کی۔ باکردار لڑکیاں اپنے کردار پر کوئی آنچ برداشت نہیں کرتیں۔ وہ تو پھر منیشا گل تھی، اپنے کردار کی نڈر محافظ۔ حزیم نے گہری سانس لی۔ یوشے سر ہلا کر اٹھ گیا۔ میں یوشے کو چیک کروں گا، احتیاط سے۔ وہ سر کو خم دے کر وہاں سے نکل آیا۔